बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, ज़मान पाक ऑपरेशन के मुतालिक क्या अपडेट आई है, डेडलॉक क्या बरकरार है और क्या तकाजा किया गया हुकूमती पार्टी की तरफ से और इमरान खान का आगे से जवाब क्या है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मुल्क के अंदर फौजी अदालतें कायम करने का फैसला, GHQ से क्या वाइब्स आ रही हैं, और फिर ये जो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान में इमरान खान साहब हैं, अब इनके दरमियान सालिसी का किरदार क्या कोई ताकत अदा कर रही है, बिजनेसमैन क्या एक्टिव हुए या फिर इसके अलावा कोई ऐसा मुल्क यानी सऊदी अरब क्या किरदार अदा कर रहा है, इसका भी हम जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राय साहब, खान साहब ने जो कुछ इंकशाफात किए हैं, पहले मैं वो रख दूं क्योंकि खान साहब की तरफ से ये कहा गया और हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे बार बार कह रहे थे कि जिस तरह जिन्ना हाउस पर हमला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी मजम्मत करनी चाहिए और उन्होंने इसकी मजम्मत की। और खान साहब ने कैटेगोरिकल अल्फाज क्या इस्तेमाल किए, वो ये कहते हैं कि जिन्ना हाउस हमले की मैं मजम्मत करता हूँ, इससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है और जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, फिर एक सवाल भी उनसे किया गया कि जिन्ना हाउस पर होने वाले हमले की क्या मजम्मत करते हैं, जिस पर खान साहब ने इसका ये जवाब भी दिया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मीडिया को अपना घर खोल कर दिखा दिया, दहशतगर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं है, PDM के इकदामात और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुल्क की बदनामी हो रही है, खौफ की फिजा में मुल्क नहीं चल सकता, 7,000 लोगों को गिरफ्तार करके PDM खुद जो है वो फंस गई है। इस बुनियाद पर कहा था कि एक हफ्ते में मामला दुरुस्त हो जाए, जिस जमात का वोट बैंक हो उसे हराया नहीं जा सकता। इतने वोट बैंक्स रखने वाली जमात में किसी के आने से और जाने से कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। राय साहब, एक जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, हम उसकी मुकम्मल जो कहानी है वो भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन खान साहब ने इसके अलावा जो बातें कही हैं, एक तो गिरफ्तारी का मामला है, लोग गए वारंट लेकर, सर्च वारंट लेकर, और फिर खान साहब ने उसके ऊपर उनसे मुज़ाकरात किए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय पाए, 1.5 घंटा ये मुलाकात जो है वो जारी रही है। हुकूमती जो पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से एक लिस्ट दी गई है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने उसका एक जवाब भी दिया। और बताया जा रहा है, क्योंकि मैं आमिर मीर साहब को सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि एक डेडलॉक जो है वो मौजूद है और ज़मान पाक एक नो गो एरिया है, हम इसे बुलडोज करेंगे उन तमाम रुकावटों को। और हमने इमरान खान साहब को ये बता दिया है कि रियासत जो है वो ज़रूर हरकत में आएगी। खान साहब ने जो बात कही वो ये कहते हैं कि क्रैकडाउन का मकसद पार्टी को कमज़ोर करना है ताकि हम इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। आर्मी चीफ से कभी भी कोई मसला नहीं हुआ, मसाइल को क्लियर करने के लिए इन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन मसला उनकी तरफ से है। वो अपने मुल्क की फौज से क्यों मुकाबला करेंगे, कोई सियासी जमात ऐसा कैसे कर सकती है, कोई अपने मुल्क की फौज को कमज़ोर नहीं करना चाहता। फैसला किया है कि जो भी हो जाए इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। अमरीकी मीडिया के तशद्दुद की जिम्मेदारी कबूल करने से मुतल्लिक जो सवाल हुआ, इस पर खान साहब ने यह भी कहा कि बिल्कुल नहीं, वजह बहुत सादा है। जब भी कहा था कि एहतजाज होगा, हमेशा पुरअमन एहतजाज किया गया। सियासत में ये 27वां साल है, हमेशा कहा कि आइन के अंदर, मुल्क के कानून के अंदर रहेंगे। एहतजाज एक जमहूरी और आइनी हक है। जब उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो जलाओ घिराव होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जिस लम्हे रेंजर्स ने उन्हें उठाया, इसका रद्द-ए-अमल होना था। मुझे अगवा किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि यह अगवा गैर कानूनी था। आज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर राय साहब ये जो है मुलाकात हुई और इसके ऊपर भी कुछ सवालात किए गए। हाँ साहब ये भी कहते हैं कि ये इसलिए दहशत फैला रहे हैं कि लोग पार्टी छोड़ दें। 9 मई के वाकयात की ताखीर से मजम्मत नहीं की, पहले दिन ही कहा था कि मेरी जमात ऐसा नहीं कर सकती। 9 मई वाकयात जब अदालत में पता चला तो चीफ जस्टिस के सामने कहा, सख्त मजम्मत करता हूं और मजम्मत करता रहूंगा। PTI पर पाबंदी लग जाए, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात ना हो। वो सियासी आदमी, मैं एक सियासी आदमी हूं और हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहा है। सब आपको भी लगता है कि एक माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है कि मुज़ाकरात ना हो? और दूसरी तरफ जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे,
جب لوگ کمشنر لاہور عمران خان صاحب سے بات کر رہے تھے، لیگل ٹیم وہاں پر موجود تھی، میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود تھے، تو دوسری طرف سے یہ ٹویٹس بھی کیے گئے کہ یہ مذاکرات نہیں ہیں بلکہ ٹرمز آف ریفرنسز طے کیے جا رہے ہیں سرچ آپریشن کے حوالے سے۔ رائے صاحب، این اسی وقت بنی کالا میں بھی باقاعدہ پولیس کی پارٹی جو ہے وہ پہنچی ہے، اور پھر شبلی فراز صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ ریئیکشن بھی دیا۔ یعنی جب بھی مذاکرات ہونے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے تو دوسری طرف سے ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی جو کام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو خان صاحب نے مذاکرات اور جس طرح سے یہ اس پورے واقعے کی مذمت کی ہے، واٹ یو میک آؤٹ آف دس رائے صاحب؟ کیونکہ ابھی بھی تنقید ان پہ یہی ہو رہی ہے کہ دیر سے آئے، لیکن تنقید تو رائے صاحب انہوں نے کی ہے۔ میں تو بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کو فوج کے حق میں ریلی نکالنی چاہیے، اور یہاں اس ملک کے اندر رائے صاحب سیاست ہوئی ہے، لاشوں پہ سیاست ہوئی ہے، یہاں پر مذہب پہ سیاست ہوئی ہے، یہاں پر کلمے پہ سیاست ہوئی ہے، یہاں پر سندھو دیش کے نعرے لگائے گئے، یہاں پر زبان پر سیاست ہوئی، یہاں پر سب چیزوں پہ سیاست ہوتی ہے۔ تو آج اگر جناح ہاؤس پر حملے پر سیاست ہو رہی ہے تو کم از کم مجھے تو حیرت نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے اس پورے معاملے کو بھرپور طریقے سے ایک فیول کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، جی ایچ کیو کے ایک فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر ہے، یہ خبر بھی شیئر کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک عالمی ثالثی کے حوالے سے اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں جو اطلاع گردش کر رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو 2 پوائنٹس آپ نے بڑے اہم اٹھائے ہیں ان کے اوپر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ یہاں زمان پارک میں 40 شرپسند موجود ہیں، عمران خان صاحب نے ایک سمارٹ موو یہ کیا کہ عالمی میڈیا کے نمائندوں کو، یعنی پاکستان کا لوکل میڈیا ہوتا تو شاید پھر آپ کی یہ جو پی ڈی ایم 13 جماعتیں اور باقی قوتیں اور باقی حلقے وہ کوئی اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے کوئی من پسند صحافی بلا لیے، من پسند میڈیا بلا لیا۔ حالانکہ اس وقت تو میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر شریف خاندان نے مینج کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے لوکل میڈیا کے بجائے پہلے عالمی میڈیا کو اپنے گھر تک ایکسیس دے دی۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ عالمی میڈیا کتنا آنسٹ ہوتا ہے، کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، اس کو خبر چاہیے ہوتی ہے، خاص طور پر اس قسم کی خبر کہ کسی پاکستانی لیڈر کے گھر اگر کوئی دہشت گرد چھپا ہوا ہے، کوئی شر پسند چھپا ہوا ہے۔ اب جس وقت ہاشمی صاحب پہلے انہوں نے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ عمران خان صاحب یہ شر پسند جو ہیں یہ حوالے کر دیں ہمارے، ورنہ ہم زمان پارک پر آپریشن کریں گے۔ جب یہ عالمی میڈیا چلا گیا اور عالمی میڈیا نے گواہی دی زمان پارک کے اندر جا کر کہ یہاں تو کوئی شر پسندی کا ماحول نہیں ہے، کوئی ایسا دہشت گرد، کوئی شر پسند ہمیں نظر نہیں آ رہا جس نے کوئی اسلحہ یہاں چھپایا ہو، اسلحہ اٹھایا ہو، یا کوئی آپ ادروائز بھی ایک باڈی لینگویج سے بھی پتہ چل جاتا ہے، ایک آپ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک ڈرامہ رچا لیا کہ زمان پارک سے کچھ لوگ نکلے اور پھر وہ نہر کراس کر رہے تھے، ان کو پکڑ لیا، یہ 8 دہشت گرد جو ہیں یہ زمان پارک سے فرار ہوئے۔ ہاشمی صاحب، زمان پارک کے اطراف اتنی میسو پولیس ڈپلائمنٹ ہے کہ وہاں سے کوئی پرندہ بھی جو ہے وہ پولیس کی مرضی کے بغیر یا پولیس کی نظر میں آئے بغیر وہاں سے نکل نہیں سکتا اور وہاں جا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ان کو ایک انہوں نے کہا اچھا اب تو عالمی میڈیا بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ اندر کوئی شرپسند نہیں ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کے موو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ نیریٹو بنا لیا کہ ہم نے نہر کراس کرتے ہوئے 8 دہشت گرد گرفتار کر لیے، اور پھر ابھی اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں تو ایک انہوں نے ایسے سرکاری ملازم کو بھی گرفتار کر لیا جو کہ آپ کی ضلعی انتظامیہ کا ایک ملازم ہے، بلکہ ایک آفیسر ہے، اس کو گرفتار کر کے بھی دہشت گرد کے طور پر پیش کر دیا۔ اب دوسرا ہاشمی صاحب، یہ جو ٹی او آرز کی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ٹی او آرز طے کر لیے جائیں، اب یہاں پر یہ چاہتے یہ ہیں کہ زمان پارک کے اطراف جو کارکن اکٹھے ہوتے ہیں اور زمان پارک کے اطراف یہ کسی بھی لیڈر کے گھر کے اطراف جو ہے وہ اسی قسم کا ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جاتی عمرہ کے اطراف بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ ہے۔
اور اس طرح جو آپ کا 9-0 کا مرکز ہے وہاں بھی اسی طرح کا ارینجمنٹ تھا، اگرچہ اب تو 9-0 مرکز جو ہے وہ بند ہو گیا، لیکن اسی طرح کا ارینجمنٹ تھا. آپ جا کے اے این پی کا مرکز دیکھ لیں، وہاں بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ ہے. تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں جس مقام پر کارکن بیٹھتے ہیں اس پورے مقام کو مسمار کر دیا جائے، عمران خان صاحب کو مکمل طور پر تنہا کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر جب بھی ان کا دل چاہے کوئی غیر قانونی غیر آئینی آپریشن کر کے جس کی کوئی مدامت نہ ہو. 9-0 کی طرح راج صاحب جس طرح 9-0 کو بلڈوز کیا گیا تھا، بالکل وہی فارمولا لگانا چاہتے ہیں. دیکھیں 9-0 کو جس طریقے سے انہوں نے مسمار کرنے کی کوشش کی اس کے پیچھے تو ایک لاجک بھی تھی نا. وہ تو الطاف حسین نے تو دہشت گردی کروائی. الطاف حسین صرف اور صرف کراچی کے نمائندے تھے، کراچی میں ان کی مقبولیت تھی. اگرچہ الطاف حسین کے معاملے کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ قانونی طریقے سے اور آئینی طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال الطاف حسین کے اوپر تو بڑے سنگین الزامات تھے. نہ صرف یہ کہ الزامات تھے بلکہ ان کے شواہد بھی موجود تھے، کیونکہ انہوں نے تو بوری بند لاشوں کا کلچر جو ہے وہ کراچی میں متعارف کروایا تھا. عمران خان صاحب کی پارٹی کوئی دہشت گرد پارٹی تو نہیں ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی کوئی شدت پسند پارٹی تو نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کی پارٹی شدت پسند پارٹی ہوتی یا کوئی اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کی پارٹی ہوتی تو ان کی ایکسیپٹنس صرف اتنی ہوتی جتنی فضل الرحمان کی پارٹی کی ہے. ایک صرف ان کا مخصوص کلاؤٹ ہوتا، یا صرف اتنی ایکسیپٹنس ہوتی جتنی ایم کیو ایم کی کراچی کے شہری علاقوں میں ہے. باقی تو ایم کیو ایم کی پنجاب میں، کے پی میں، اسلام آباد میں، کسی اور جگہ کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، زیرو ایکسیپٹنس ہے. تو عمران خان صاحب کی پارٹی اگر کوئی اشتعال انگیزی پھیلانے والی پارٹی ہوتی تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، وفاق کی علامت اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں انتہائی مقبول پارٹی، پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت نہ ہوتی. تو اس لیے عمران خان صاحب کے گھر کے اطراف جو کارکنوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے، یہ اصل میں پلان ہے کہ اس پوری جگہ کو مسمار کر دیا جائے، اور کرینز وغیرہ بھی یہاں پر پہنچائی گئیں. اب ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے جو انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا، اس کے 2-3 نکات ہیں، کیونکہ پاکستانی میڈیا تو عمران خان صاحب کی کوئی بات نہیں چلاتا، عمران خان صاحب کی کوئی ٹاک نہیں چلائی جاتی. عمران خان صاحب نے یہ کہا اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا کہ جب میری گرفتاری ہوئی اس کے لیے رینجرز کو استعمال کیا گیا. رینجرز کو استعمال کس نے کیا؟ اسلام آباد پولیس نے شہباز شریف اور مریم نواز کی پلاننگ پر. اگر یہ گرفتاری اسلام آباد پولیس کی جانب سے ہوتی یا پنجاب پولیس کی جانب سے ہوتی تو احتجاج کا جو دائرہ کار ہے یہ کسی اور نوعیت کا ہوتا. اب یہاں پر پھر سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا گیا. اگین 1.5 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت ہے تحریک انصاف. جب اس قسم کا احتجاج ہوتا ہے تو اس میں کچھ جوشیلے لوگ اور کچھ شرپسند بھی شامل ہو جاتے ہیں. کسی بھی جماعت کا اس لیول کا احتجاج ہو تو اس کو تو کوئی جسٹیفائی عمران خان صاحب نے بھی نہیں کیا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر جو احتجاج ہوا یا جی ایچ کیو پر احتجاج ہوا، اس کو عمران خان صاحب نے پہلے بھی جسٹیفائی نہیں کیا تھا، اب بھی جسٹیفائی نہیں کیا، کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے زیادہ سنگین معاملہ یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں. عمران خان صاحب اتنے ہی پاپولر تھے، عمران خان صاحب چاہتے تو اس وقت جلاؤ گھیراؤ کی کال دے سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. تو اب وہ صرف گرفتاری کے معاملے پر کیوں کرتے اور کیسے کرتے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو جب گرفتار ہوئے تو ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا اپنے کارکنوں سے، اپنے لیڈرز کے ساتھ. وہ تو نیب کی تحویل میں تھے، ان کو کیا پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ تو ان کو نہیں پتا تھا. تو اب اس لیے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو رد عمل آیا، جو حد سے زیادہ رد عمل آیا، جس کے اندر پروبیبلی کوئی شر پسند عناصر بھی شامل ہو گئے ہوں گے، اور عمران خان صاحب کا تو یہ بھی الزام ہے کہ اس کے اندر کچھ خاص ایجنسیوں کے اہلکار بھی شامل تھے، پولیس اہلکار بھی شامل تھے، جو کہ جان بوجھ کر اس پوری صورتحال کو ہوا بھی دے رہے تھے. اور اب تو ایک مصدقہ خبر یہ بھی آئی ہاشمی صاحب کور کمانڈر کے متعلق کہ کور کمانڈر لاہور سے باقاعدہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے کہ اس سچویشن کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا. اس بات کی بھی انکوائری شروع کر دی گئی ہے، جو اسی پلیٹ فارم پر سب سے پہلے ہم نے بریکنگ نیوز دی تھی کہ جو پولیس کی لیئر تھی وہ کدھر تھی، پھر کیو آر ایف کی جو آپ کی لیئر تھی، جو کوئک رسپانس فورس ہے، وہ بھی نہیں تھی. تو اب تو باقاعدہ تحقیقات کا مطلب ہی ہے کہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر سیکیورٹی موجود نہیں تھی. جب سیکیورٹی موجود نہیں تھی تو اس کے اوپر بھی بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس پہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی دہشت گرد کا حملہ ہو جائے تو پوری فوج کا
مورائل جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر ڈاؤن ہو جائے گا. انٹرنیشنل لیول پر کس طرح کی ہیڈ لائنز بنے گی, بھارت اس سچویشن کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرے گا. تو یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی, اور اب جی ایچ کیو نے اس کے اوپر مہر ثبت کر کے یہ انکوائری شروع کر دی ہے کہ آخر لوگ کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچے. تو اس کی بھی انٹیروگیشن ہونی چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حالات اس قسم کے احتجاج کی جانب کیوں گئے, یعنی کور کمانڈر ہاؤس سے کچھ پیچھے رہ کر بھی احتجاج ہو جاتا, جی ایچ کیو کے لوگ اندر نہ جاتے, جی ایچ کیو کے سامنے بھی احتجاج ہو جاتا. بالکل ٹھیک ہے. حالات اس طرف گئے کیوں ہیں, کیا اس حالات اس طرف گئے کیوں ہیں, بالکل اس پہ قابو پایا جا سکتا تھا. اب یہ پولیس اور انتظامیہ کو زمان پاک میں سرچ آپریشن کی اجازت دینے سے باقاعدہ انکار کر دیا گیا ہے. کور کمانڈر ہاؤس سمیت فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ملزمان کی ایک لسٹ تیار کی گئی ہے, اور اس لسٹ کے اندر رائے صاحب جو نام شامل کیے گئے ہیں اس میں حسان نیازی کا نام بھی ہے اور حماد اظہر کا بھی, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ یہاں سے آ رہی تھی. رائے صاحب ایک بہانہ بنا کر جو ہے یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور حالات جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ 1-2 روز میں ہم دوبارہ سے جو کچھ زمان پاک میں اس سے پہلے ہو چکا ہے ہم وہی ایکشن ری پلے ہوتے ہوئے کم از کم میں تو دیکھ رہا ہوں. رائے صاحب دوسری طرف ہمارے الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ضمنی انتخابات کروا رہے ہیں. پورے ملک کے اندر جو فورس ہے وہ عمران خان کے پیچھے لگا دی گئی ہے. 3 ضمنی انتخاب رائے صاحب ہو رہے ہیں. آپ کوئی سوال کریں نا الیکشن کمشنر سے کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے فورس آ گئی اور کیسے حالات اب سازگار ہو گئے کہ ضمنی انتخاب کی طرف جو ہیں وہ حالات یہ کس طرح لے کر گئے. ہیونگ سیڈ دیٹ رائے صاحب ایک تو سراج الحق کے قافلے پر خودکش حملہ بھی ہوا اور اس سے پہلے ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا, لیکن جو آج ہائی لائٹ رہی نا وہ اس پر جانے سے پہلے اور جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا 72 ارکان کے حوالے سے جو تاریخی فیصلہ ہے, تاریخی فیصلہ صرف کتابوں کے لیے ہے, اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے نہیں ہے, پہلے میں بتا دوں. اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا, رائے صاحب کیا کہ کہیں پر کسی طرف سے کوئی ثالثی کا کردار بھی ہو رہا ہے, کوئی ملک ثالثی کر رہا ہے, اور جو خبریں لگ رہی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپریس ٹریبیون میں بھی خبر لگی, ہم نے بھی اس کو ڈسکس کیا اور سورسز سے ہمارے بھی آئی کہ 2 شخصیات ضرور تھی جو خان صاحب سے اوبویسلی ایک ملی ہیں, اور پھر دوسری جو شخصیت ہیں انہوں نے بھی یہ کیٹیگوریکلی پیغام دیا ہے پاکستان میں تمام لوگوں کو کہ خدا کے لیے ملک پر رحم کرے اور آپ کو جانا چاہیے مذاکرات کی طرف, چونکہ معیشت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ہاشمی صاحب, پہلے تو ایک جج کے رونے کی جو المناک سٹوری ہے وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں آنسوؤں سے روئے ہیں, کیونکہ شیریں مزاری کو ایک مرتبہ عدالت کے حکم پر گرفتاری کے بعد رہا کیا گیا. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ اب شیریں مزاری کو دوبارہ گرفتار نہیں کرنا, یعنی 2 دفعہ گرفتاری کے بعد شیریں مزاری کو جب عدالت کا حکم تھا تو تیسری مرتبہ گرفتار کر لیا گیا. علی محمد خان نکلے جیل سے, اس کے فوراً بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. شاہ محمود قریشی کی رہائی کا آرڈر آ چکا ہے, 48 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں, شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے رہا نہیں کیا گیا. تو اس پر اب جسٹس گل حسن جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے آئینی عدالتوں کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہمیں پتہ ہے کہ آئینی عدالتوں کے خلاف کس قسم کی منفی مہم چلائی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ شریف خاندان اور پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی طرف تھا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جب وہ یہ الفاظ بول رہے تھے کہ ہمارے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ بے بسی کے عالم میں ان کے آنسو نکل آئے. پورے کمرہ عدالت میں وہ رو پڑے. اسلام آباد ہائی کورٹ ہاشمی صاحب یہ بہت بڑی ایک عدالت ہے, اور سپریم کورٹ کے بعد سب سے اہم عدالت پاکستان کے اندر سمجھی جاتی ہے. وہاں پر ایک جج اس طریقے سے سب کے سامنے رونے پر مجبور ہو گئے. اول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججوں کا کام رونا نہیں ہوتا. آئی جی اسلام آباد کو آپ نے توہین عدالت کا نوٹس تو جاری کیا, لیکن اگر آپ یہ رونے کے بجائے
رانا ثناءاللہ کو بلاتے اور توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے وہ ایک جو آپ نے لمبی چوڑی ایک عدالتی کارروائی ہوتی ہے اس کے بجائے جس طریقے سے آپ کے آئینی احکامات کی خلاف ورزیاں کی گئیں، آپ 1-2 دن کے اندر یہ پورا کیس چلاتے تو پھر آپ دیکھتے کہ یہ آئینی احکامات کی خلاف ورزیاں رک جاتی. لیکن آپ نے وہاں پر رونا دھونا شروع کر دیا. ججوں کا کیا کام ہے رونے دھونے سے؟ آپ کو رونے دھونے کے بجائے میرٹ کے اوپر آپ فیصلہ دیں، فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے اپنے آپشنز کو ایگزاسٹ کریں، پولیس کو کہیں، مسلح افواج کو کہیں. جب آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروایا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ قوم کے سامنے بات آ جائے گی کہ آپ نے فیصلہ دیا لیکن یہاں پر اس ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے، سول مارشل لا نافذ ہے، اس لیے آپ کے فیصلوں پر کسی صورت بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال ایک جج کا رونا، ایک ہائی کورٹ کے جج کا رونا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا رونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں یہاں پر کس قسم کی لوگوں کو فسطائیت کا سامنا ہے. ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتا دوں، چونکہ آج کل آفس کے معاملات جو ہیں اس کے اندر بڑی تیزی ہے، آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا. تو رات گئے میں نے جو اپنا وی لاگ کرنا ہوتا ہے، یہ جب بھی میں وی لاگ کرنے جاتا ہوں ریڈ زون میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں، صحافیوں کی وہاں پہ ایکسیس ہوتی ہے، کچھ ہی صحافیوں کی، تو وہ میں وی لاگ کرنا شروع کرتا ہوں تو 4-5 جو سول ایجنسیوں کے اہلکار ہیں وہ میرے آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اس حد تک سپریشن ہے، کوشش ہوتی ہے ان کی کہ توجہ میری کسی اور طرف لے جائیں یا مجھے ہراساں کیا جائے. خیر جو حقائق ہوتے ہیں ہم ایز اٹ از لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو اس قسم کی سپریشن کا سامنا ہے کہ جہاں پر اعلیٰ جج صاحبان کو رونا دھونا پڑ رہا ہے، اور سپریم کورٹ کا جو ہومیوپیتھک فیصلہ آیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور جی ایچ کیو جیسی صورتحال پیدا ہوئی. سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ آیا کہ 23 مئی تک سماعت آگے چلے گی. ہاشمی صاحب، وہ جو 14 مئی کا حکم نامہ تھا وہ چیف جسٹس صاحب کے وہ تمام ریمارکس کے عدالت 14 مئی کے حکم نامے پر قائم ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ مکمل طور پر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں، اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن تو شاید کہیں غائب ہی ہو گئے ہیں. کسی قسم کے کوئی ریمارکس ہی نہیں آتے، صرف چیف جسٹس صاحب کے 1-2 ریمارکس آتے ہیں پورے کیس کے دوران. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے تو ریمارکس سننے کو کان ترس گئے. ایسا لگتا ہے کہ وہ بس غائبانہ طور پر کوئی ہوا میں کچھ خلا میں کچھ سوچتے رہتے ہیں، گھورتے رہتے ہیں، کچھ بولنے سے، سمجھنے سے، سوچنے سے قاصر ہیں. تو اس قدر خوف کی فضا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے جہاں سے ہم بیٹھ کے یہ وی لاگ کر رہے ہیں. تو ہاشمی صاحب، دوسرا جو آپ نے کہا کہ کیا کوئی عالمی ثالثی کا ماحول ہے، 2-3 اطلاعات یہاں پر گردش تو کر رہی ہیں اسلام آباد میں. ایک تو جب بھی اس قسم کی کریٹیکل صورتحال ہوتی ہے، جب کسی سیاسی لیڈر کو اس طریقے کے ریاستی اور سیاسی جبر کا سامنا ہوتا ہے تو عموماً ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں، بیچ میں کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ثالثی کا عمل ہو، کوئی ڈیل کا عمل ہو، دونوں طرف کوئی ون ون سچویشن ہو. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نواز شریف کو جب سابق صدر پرویز مشرف نے قید کیا تھا تو اس وقت سعودی عربیہ نے انٹروین کیا تھا اور شریف خاندان پورا یہاں سے فرار ہو کے سعودی عربیہ چلا گیا تھا. اسی طرح لبنان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسی قسم کی انٹرونشن ہوئی تھی. تو اب کچھ حلقے یہ اطلاعات پھیلا رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی نائب وزیر داخلہ جو آئے اسلام آباد تو شاید ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تو اس کے اندر بھی کوئی ثالثی کی بات کی گئی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ MBZ یعنی محمد بن زائد جو کہ مڈل ایسٹ کا محمد بن سلمان کے بعد سب سے بڑا فگر ہیں، ان کی آرمی چیف جناب عاصم منیر سے ٹیلی فونک ٹاک ہوئی ہے تو شاید پروبیبلی اس کے اندر بھی کوئی بات ہوئی یا شاید کوئی ثالثی کی بات ہوئی. یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں اور کچھ صحافیوں کو بھی میں نے سنا ہے کہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاشمی صاحب کہ میری جن ذرائع سے بات ہوئی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع ہوں، چاہے وہ سفارت خانوں کے قریبی ذرائع ہوں، کسی قسم کی کوئی عالمی ثالثی نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کو ایلیجڈلی ایک پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے. ایلیجڈلی یہ بھی ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ یا تو آپ آرمی ایکٹ کے تحت جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں یا 3-4 سال کے لیے لندن چلے جائیں. یہ ایک ٹویٹ کیا گیا ہے ایک صحافی کی جانب سے. لیکن اب عمران خان صاحب تو اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت
ملک سے نہیں جائیں گے. اور انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو اس کے ساتھ آرگومنٹ یہ دیا کہ ایک شخص جسے دن دیہڑے گولیاں لگ گئیں تو وہ اپنی کاز سے یعنی حقیقی آزادی کی جنگ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا, تو کوئی کیسے ڈرا سکتا ہے گرفتاری کی وجہ سے کہ میں گرفتاری کے ڈر سے کوئی یہاں سے چلا جاؤں گا. تو یہاں پر کلیم تو کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی طیارہ کھڑا ہے اور عمران خان صاحب اس طیارے میں روانہ ہو جائیں گے, یا عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال وہ کہیں نہیں جا رہے. نام ان کا ابھی بھی ECL کے اوپر نہیں ہے. تمام حلقے شکر کریں گے, یہ آپ کا PDM کا ٹولہ بھی شکر کرے گا کہ عمران خان صاحب چلے جائیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے, کسی جگہ نہیں جا رہے. رائے صاحب, لاہور سے جو خبر آئی ہے اس خبر کے مطابق 72 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتحانہ سمیت دیگر کی درخواستوں پر یہ فیصلہ سنایا, جو فیصلہ محفوظ تھا, اور تحریک انصاف کے 72 ارکان کے قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا. اور عدالت نے فواد چودھری, حماد اظہر, شفقت محمود, ریاض فتحانہ سمیت دیگر کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس میں شامل ہے, جسے کالعدم قرار دیا, اور ہدایت یہ کی ہے کہ آپ جا کر راجہ ریاض صاحب, عزت مآب جناب سرکار راجہ ریاض کے پاس پیش ہوں اور یہ وہ تقدیر کا فیصلہ کریں گے. رائے صاحب, ہم نے راجہ ریاض صاحب کو دیکھا اور انہوں نے ہینڈ پکڈ استعفوں کو قبول کیا, جہاں پر کیلکولیشن کی گئی کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کم مارجن سے جیتی, انہوں نے ان علاقوں میں سیٹوں کو, جو MNAs تھے ان کی سیٹوں کو انہوں نے خالی قرار دے دیا. جہاں پر ان کے لوگ تگڑے, یعنی جو کینڈیڈیٹ جس کو انہوں نے اتارنا تھا ضمنی انتخابات میں, انہوں نے پوری کیلکولیشن کی, اور پھر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کہتی رہی کہ جناب آپ نے اگر استعفے قبول کرنے تو سارے کریں, نہیں کرنے تو نہ کریں, لیکن یہ حصوں میں مت کریں. راز صاحب, انہوں نے نا تمام تحریک انصاف کو جو اسمبلی میں موجود تھی الگ الگ کر کے جو ہے نا وہ توڑا ہے اور کمزور کیا. مجھے کہنے میں یہ کوئی عار نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی ہے. پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر اگر آپ موجود ہوتے تو پالیسیز کا دفاع کر سکتے تھے, آپ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے. آپ پارلیمنٹ کے فلور سے باہر چلے گئے. خان صاحب اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ شاید الیکشن کی ایک ہوا بنے گی اور الیکشن ہو جائیں گے. آپ کے پاس 2 اسمبلیاں موجود تھی. راج صاحب, جو کچھ زمان پاک میں ہو رہا ہے, جس طرح سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, سیاسی دہشت گردی کی جا رہی ہے, انتقام تو لفظ چھوٹا ہو گیا. پاکستان کی معیشت کہاں پر کھڑی ہے, کوئی اس پر بات نہیں کرتا, نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے, نہ آپ نہ میں یہاں پر بیٹھ کر نہ میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں, نہ ہی ہمارا کوئی تجزیہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو, حکومت کی فلاں پالیسی کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں, ہمارے مڈل ایسٹ سے تعلقات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, امریکہ کیا سوچ رہا ہے, ہم یوکرین کی جنگ میں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں, بھارت کیا سوچتا ہے پاکستان کے ان حالات کے بارے میں. ہم ایسی کوئی ڈسکشن نہیں کرتے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس PDM نے ایک سیاست کو انتقام کے ٹول پر استعمال کرنا شروع کر دیا, اور حالات اس نہج تک آ گئے کہ اس حکومت کے پلے اب کچھ نہیں. رائے صاحب, 2 اسمبلیاں تحریل کی پنجاب کی, میں تو چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ غلطی مت کیجیے گا, غلطی ہو گئی. آج کسی کی ہمت تھی کہ یہ آپریشن کرتا اور جاتا. آپ کے پاس 2 حکومتیں ہوتی, مرکز میں آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے, تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ وفاق میں بیٹھ کر 2 حکومتوں کو للکاریں. اور عمران خان صاحب جو ہیں دونوں ہاتھ کاٹ کر, مجھے تو لگتا ہے کہ PTI نے سب کو دے دیے. اور پھر یہ جو فصلی بٹیرے تھے, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک کر کے پنچھی جو ہیں اڑ رہے ہیں, الیکٹیبلز اڑ رہے ہیں. جنوبی پنجاب کے اندر سندھ والے, یعنی سندھ کے ڈومیسائل والے جو ہیں وہ اپنا محاذ تگڑا کر رہے ہیں, چونکہ خواہش سندھ کے ڈومیسائل کے پرائم منسٹر بنانے کی ہے تاکہ نمبرز اوپر جائیں. کل کو PDM کی اگر حکومت الیکشن کے اندر دوبارہ بنتی ہے تو پھر الحاق ہوگا, اور پھر ایک جواز پیدا یہ کیا جا سکے زرداری صاحب کی طرف سے کہ جناب پچھلی دفعہ وزیر اعظم ہم نے آپ کا بنایا تھا, اس دفعہ نمبرز ہمارے زیادہ ہیں تو لہٰذا وزیر اعظم بلاول ہوگا. تو راج صاحب, یہ 72 ارکان فیصلہ آ گیا ہے, لیکن مانے گا کون؟ یہاں پر اٹارنی جنرل صاحب کے کوٹ ان کوٹ الفاظ تھے کہ عدالتیں کون سا آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں,
تو ہم اگر حکومت نہیں کری تو کون سا فرق پڑ گیا؟ تو رائے صاحب یہ ہے ہمارا پاکستان. اور مجھے وہ جملہ یاد آ گیا جو پیروڈی کا تھا پی ٹی وی پی کے زمانے میں ایک لگا کرتا تھا غالباً 50-50 میں، وٹ اے کنٹری، اور ایک وہ گورا پاکستان کے حالات کے اوپر ہنستا ہے مسکراتا ہے اور وہ کہتا ہے ہر حال کے اوپر کہ وٹ اے کنٹری. تو یہ پاکستان ہے. رائے صاحب آپ کو لگتا ہے یہ 72 کی جو فگر ہے کیا کوئی واقعی کام کر دکھائے گی؟ ہاشمی صاحب، ایک تو میرا خیال ہے کہ صوبائی اسمبلیاں توڑنا جو ہے یہ عمران خان صاحب کا رائٹ موو تھا. آگے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا تو عمران خان صاحب کا قصور تو نہیں ہے. عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کے ناک کی لکیریں رگڑوا دی. انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے پیر پکڑ لیے، عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں گے. عمران خان صاحب ایک دن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے پر رضامند ہو جائے. ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کو چیف جسٹس کے چیمبر میں جانا پڑا. عمران خان صاحب نے یہ ثابت کروا دیا، یعنی پی ڈی ایم سے یہ اعتراف جرم اور اعتراف شکست کروا لیا کہ یہ میرے سامنے الیکشن نہیں لڑ سکتے، 3/4 اکثریت سے ہار جائیں گے، اسی وجہ سے یہ الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا پنجاب میں اور کے پی میں ان کی حکومتیں ہوتی تو یہی سب کچھ ہوتا. پنجاب میں ان کی حکومت تھی ہاشمی صاحب، تو لانگ مارچ ہوا تو اس پر کتنا تشدد ہوا تھا. عمران خان صاحب کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت تھی. تحریک انصاف کی حکومت ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب ایف آئی آر جس طرح کی کروانا چاہتے تھے وہ نہیں کروا سکے تھے. تو عمران خان صاحب نے جو آپ نے آرگومنٹ کیا اس کے اندر بہت جان ہے. بہت سے لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں، یہ کوئی غلط آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن دوسری جانب ایک لیڈر جو ہے وہ دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا جو فیصلہ تھا، ان کو پتا تھا کہ ہماری حکومتیں ہوتے ہوئے بھی وہ مکمل طور پر غیر فعال حکومتیں. یہ 25 کلومیٹر کی جعلی حکومت نے جو وفاق میں ہے، اس نے کے پی کی حکومت کو اور پنجاب کی حکومت کو غیر فعال کر رکھا تھا، مکمل طور پر مفلوج کر رکھا تھا. اب عمران خان صاحب نے ایک ترک کا پتہ کھیلا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے. سپریم کورٹ کا انیشل فیصلہ بھی آ گیا. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب اگر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، چیف جسٹس صاحب فیصلہ نہیں سنا سکے، تو جنگل کا قانون نافذ ہو گیا، سول مارشل لا نافذ ہو گیا. تو عمران خان صاحب کا تو اس میں قصور نہیں ہے. عمران خان صاحب پر تو اس وقت بھی مقدمات درج کیے جا رہے تھے، اس وقت بھی گرفتاریاں کی جا رہی تھی جب عمران خان صاحب کی پنجاب میں حکومت تھی. لیکن اب اسمبلیاں توڑنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اسمبلیوں میں بیٹھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، توڑنے کا فائدہ یہ ہوا ہے عمران خان صاحب کو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سٹینس بھی سامنے آ گیا کہ وہ بھی الیکشن نہیں چاہتی. اس کے بعد آپ کی پوری پی ڈی ایم ایکسپوز ہو گئی. چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دے کر جس طریقے سے سمجھوتا کیا، تو لوگ بڑے سمجھدار ہیں ہاشمی صاحب. لوگ بٹوین دی لائن سمجھ جاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو کیا پیغام ملا ہوگا، کہاں سے پیغام ملا ہوگا، اور چیف جسٹس صاحب نے اتنا بڑا جو ایک یو ٹرن لیا ہے یہ کیوں کیا. یہ جو ابھی جسٹس گل حسن کے آنسو ہے ہاشمی صاحب، اس کی تو بہت بڑی سیاسی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی، بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ صورتحال بھی عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے ہوئی نا. یہ اتنے کردار جو ایکسپوز ہوئے ہیں عوام کے سامنے، یہ کیوں ہوئے؟ یہ اسی فیصلے کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی پشت پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہاشمی صاحب، جس حکومت کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے گرایا ہے، نہ صرف یہ کہ تاثر ہو بلکہ لوگوں کو 100% یقین ہو. خود آپ تو دیکھ لینا، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے گرایا. تو وہ پارٹی جس کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہو، وہ پارٹی کبھی بھی سروائیو نہیں کرتی اگلے 4-5 سال. لیکن عمران خان صاحب نے جناب باجوہ اور ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلا، الیکشن کمیشن کو پیچھے دھکیلا، مسٹر ایکس وائی زی کو پیچھے دھکیلا، 2 ضمنی الیکشن جیتے، پاپولر سپورٹ حاصل کی، عوام کی مدد سے. حالانکہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پی ڈی ایم کو اتنا مجبور کر دیا کہ اب وہ کہیں سیاسی طور پر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. سوال کا جواب کبھی نہیں دیتے کہ ہم الیکشن میں کیوں نہیں جاتے. کبھی الیکشن کو اکتوبر سے بھی آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے، جو جج آئین کے ساتھ نہیں کھڑے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے. تو وہ ایک لطیفہ بھی چلتا تھا، اس کے تھوڑے نامناسب الفاظ ہیں، میں یہاں دہرا نہیں سکتا، ہمارے چینل فیملیز بھی دیکھتی ہیں، کہ عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا.
الفاظ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن مکمل طور پر عمران خان صاحب نے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا. نہیں وہ ایسی جی وہ ایکسپوز بالکل ٹھیک ہے, وہ ایسے الفاظ نہیں ہے لیکن انہوں نے چوک میں لا کر بغیر کپڑوں کے کھڑا ضرور کر دیا ہے. جی تو یہ فائدہ ہوا ہے اور اس سے لوگوں میں شعور بھی آیا ہے, لوگوں میں شعور بھی آیا. اگر عمران خان صاحب اسمبلیوں میں رہتے بھی تو کوئی ہاشمی صاحب کو خاص فائدہ نہیں ہونا تھا. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا اور وہ ایف آئی آر نہیں درج ہو سکی تھی. دوسرا ایک کوئکلی خبر جو ہم نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے متعلق خبر, وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت کوئی نئی فوجی عدالتیں قائم کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے, کیونکہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا ان لوگوں کا جو کہ جی ایچ کیو پر جنہوں نے احتجاج کیا اور کور کمانڈر ہاؤس پر. اور پھر ابھی خواجہ آصف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کو ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی اجازت بھی ہوگی, یعنی ان کے پاس یہ حق ہوگا کہ یہ اپیل کر سکیں گے. لیکن ہاشمی صاحب اس وقت ون ون سچویشن پاکستان کے لیے کیا ہے؟ ون ون سچویشن تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا, اس ماضی کو دفن کریں. عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں, پی ٹی آئی سب سے مقبول جماعت ہے. اگر اب بھی پی ٹی آئی کو کالعدم کروانے کی کوشش کی گئی, عوام کی جو سب سے محبوب لیڈر ہیں اور جن کے پیچھے 70% عوام کھڑے ہیں, اگر اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات کبھی بھی نہیں سنبھلیں گے, عدم استحکام آئے گا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے, ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو. اسٹیبلشمنٹ بیک گراؤنڈ میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہے, بیک گراؤنڈ میں رہ کر کام کرے, سامنے آ کر ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے سامنے آ کے کرے. ورنہ یہ جو سیاسی جنگ ہے اس میں صرف عمران خان صاحب کا نقصان نہیں ہوگا, اس میں عمران خان صاحب کا بھی نقصان ہوگا, ریاست پاکستان کا بھی نقصان ہوگا, سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا, سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. اور یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ یہی چاہتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول جماعت اور پاک فوج جو کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ بائنڈنگ فورس رہی ہے, دوبارہ اس کو بائنڈنگ فورس بن کے رہنا چاہیے. ان کو آمنے سامنے لانے کی سازش ہے. کوئی پاکستانی اپنی فوج کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے, نہیں کھڑا ہونا چاہتا, نہ اس کو اپنی فوج کے خلاف یا فوج کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو اور ثالثی کا عمل شروع کیا جائے. بہت شکریہ سر. ویڈیو شو تھا آج کے ہمارا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.